अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल ये के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल यानी कि पीर के दिन कौमी असम्बली में खिताब करने जा रहे हैं। अब तक की खबरों के मुताबिक पहले उन्होंने जुम्मे के दिन करना था, लेकिन उसके बाद तब्दीली आई और फिर ये बात सामने आई कि वो पीर के दिन अब खिताब करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो किस किस्म का खिताब करने जा रहे हैं। क्या वो अपोजिशन के 7 सवालात का एक एक करके जवाब देंगे, या वो आएंगे, आके पॉलिसी एक अपना बयान देंगे, खिताब करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, और उसके बाद अपोजिशन चाहे एहतजाज करे या अपना जो भी उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन वजीर आजम क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, एक एक लाइन के ऊपर पूरे मीडिया की, बैनुल अक़वामी मीडिया की, पूरे पाकिस्तान की नजर होगी। और सबसे अहम बात यह है कि अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या आएगा ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की भी एक ऑफशोर कंपनी सामने आ गई है। वो लीगल है या इलीगल है, इसकी बहस में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक ऑफशोर कंपनी सामने जरूर आई है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमने सोचा सबसे बेहतरीन शख्स कौन हो सकते हैं जिनसे ये मामला डिस्कस किया जाए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो। शाह साहब, धरने के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब आते थे तो आप भी उनकी राह तकते थे और आप भी बार बार कहते थे कि मियाँ साहब को आना चाहिए। उस वक्त दौर और था। इस वक्त एक कंबाइंड ऑपोजिशन के तौर पे अभी भी आप यही डिमांड करते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पार्लियामेंट में आना चाहिए। फर्क है, लेकिन क्या आने के वक्त पीर को गो नवाज गो होगा या वेलकम वेलकम नवाज शरीफ वेलकम होगा? जहाँ तक आपने कहा कि मियाँ साहब आएंगे तो क्या होगा, देखिए वो लीडर ऑफ हाउस है, पार्लियामेंट है और ये इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों खौफजदा है। जो मुझे पता नहीं है, मगर ये तो मियाँ साहब खुद जानते होंगे। उनका ये कहना है 7 सवाल आप लोगों ने जो अपोजिशन ने डाले हैं, मैं वो आके खिताब करना चाहते हैं, एक एक करके इस सवाल का जवाब। सवालात तो अभी हमने दिए, हम तो काफ़ी अरसे से कहते थे कि मियाँ साहब को आना चाहिए उसमें, मगर अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब तशरीफ नहीं लाए। और एक चीज़ आप जहन में रख लें, और मियाँ साहब को भी गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मियाँ साहब को इस बात का खौफ हो कि अपोजिशन एक शोर मचाएगी। या पीपल्स पार्टी के नाते कब बात कर रहे हैं या कंबाइंड अपोजिशन? कंबाइंड अपोजिशन की बात कर रहे हैं। हमने सब ने मिलके एक फैसला किया कि वो आए, बात करें, हम उनकी बात बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ सुनेंगे। उसके बाद हम उनसे कुछ सवालात भी करेंगे। उनकी मर्जी है, सवालों के जवाब देते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, नहीं देते। अगर देते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, नहीं देते हैं, अवॉइड करेंगे तो उनके लिए बेहतर नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ बाहर आ गई है। जहाँ तक कभी आपने शुरू में इमरान की ऑफशोर कंपनी की बात की, देखें ये चीज़ें बड़ी क्लियर है कि हम ऑफशोर कंपनीज पे बात कर रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि ऑफशोर कंपनियां कोई जिस मुल्क में भी है वो गलत नहीं है, तो सिर्फ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें इमरान ने ऑफशोर कंपनीज पे बड़ा शोर खुद मचाया है। ये चीज़ लंदन में कहने के बजाय अगर पहले दिन कह देते जी मेरे पास भी ऑफशोर कंपनी है, मेरी भी ऑफशोर कंपनी थी मगर अभी नहीं है, मैंने वो ख़त्म कर दी, मैं पॉलिटिक्स से आने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया। मगर अब देखना यह है कि जो ऑफशोर कंपनी इमरान ने बनाई है वो टैक्स सेव करने के लिए बनाई, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए बनाई, प्रॉपर्टी को किसी से लंदन में या जहाँ भी उनकी प्रॉपर्टी थी उससे टैक्स बचाना चाहता था। क्या करना चाहता, क्योंकि टैक्स बचाना भी तो जुर्म है ना। शाह साहब, आपकी सबसे अच्छी बात, चाहे आप कौमी असम्बली में भी जब खड़े होकर खिताब करते हैं, वो ये होती है कि बड़ी साफ कोई होती है और बड़ी टू द पॉइंट आप बात करते हैं। इमरान खान की कंपनी के हवाले से, ऑफशोर कंपनी के हवाले से जो भी डेवलपमेंट सामने आई है, आप समझते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन के कॉज को इस चीज़ ने हिट किया है? वीकनेस? देखे, मुत्तहिदा अपोजिशन हो या अलग हम हो या हुकूमत हो, हम अभी मुत्तहिदा अपोजिशन की बात कर रहे हैं, सारे जितनी पार्लियामेंट है, हम बात करते हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे ए करे या बी करे।
چاہے میاں نواز شریف کرے یا عمران خان کرے، چاہے میں کروں، چاہے پیپلز پارٹی کا کوئی بھی شخص. کیونکہ یہ سوال شروع میں آتے تھے نا کہ جی دوسرے پارٹیوں کے بھی نام آئیں گے تو پھر آپ کا اسٹینڈ یہی ہوگا، تو ہم کہتے ہیں جی ہاں یہی ہوگا. تو آج بھی ہمارا اسٹینڈ وہی ہے، چاہے کوئی بھی کرے، آ کے وضاحت دے. عمران کو بھی آ کے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس کی کلیئرلی وضاحت دینی چاہیے. چند تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ اس بات سے بھی راہ اختیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں، خطاب کر لیں اور اس کے بعد آپ کہہ سکیں گے ہاں جی ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیا. اسکروٹنی نہیں ہوگی، ان افراد کی پراپر طریقے سے اسکروٹنی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے 2 مئی کو میٹنگ رکھی اور یہی فیصلہ کیے، جنرل فیصلہ کیے. اس وقت بھی نواز شریف کی آف شور کمپنیاں تھیں. ہم نے ٹیوارز بنائے، حکومت کو ہم نے کہا کہ اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے. حکومت سے ہم نے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا 1956 کے ایکٹ کے تحت جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ نہیں چلا سکتا. جی اس کے لیے نیو لیجسلیشن کرنی پڑے گی ہمیں، اور ان کو اس حد تک بااختیار بنایا جائے گا کہ وہ اس معاملے کی گہرائی تک جا سکتے ہیں. صرف ہم اپنی اسپیچز کر کے پارلیمنٹ کے اندر، آپ صحیح کہتے ہیں، اپنی جان چھڑا کے چلے جائیں اور گڈی گڈی ہو جائے، بھائی آپ کو بھی آف شور مبارک، آپ کو بھی آف شور مبارک، زیادہ مذاق نہ بنائیں، ابھی مٹی پاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ذمہ داری ہے لیڈر آف اپوزیشن کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ ساری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. شاہ صاحب جب آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنے لیفٹ اور رائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں، چاہے آپ حکومتی بینچز کی طرف دیکھیں یا اپوزیشن بینچز کی طرف دیکھیں، تو ان پارلیمنٹیرینز کو دیکھ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پہ دال میں کچھ کالا ہے؟ کیونکہ عوام یہ سوچتی ہے، عوام بار بار سیاستدانوں کے اوپر یہ کرپشن کا الزام ہی کیوں بار بار آتا ہے؟ ہمیں پاناما کے اندر بیٹھ کے ایک آف شور کمپنی کے حوالے سے جب پتہ لگے تو ہی کیوں احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے؟ احتساب کا عمل ہم لوگ جوائنٹلی کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ کرپشن میں تو جو سیاستدان ہیں ان سے 10 گنا لوگ دوسرے زیادہ کرپٹ ہیں، کہیں اور بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے. لیکن عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے نا. آپ میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، ہم سے بہت زیادہ کرپٹ ہے. سیاستدان ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر کیونکہ ہم ریسپانسبل ہیں، ہم ووٹ لیتے ہیں، ہم غریب کا نعرہ لگاتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں ان پارلیمنٹ، اوتھ لیتے ایز اے منسٹر، اوتھ لیتے ایز اے پرائم منسٹر کہ ہم کسی کو بھی ملک کے قانون اور آئین سے ابو نہیں سمجھیں گے. ہم ملک کے آئین اور قانون کا احترام کریں گے. جو ہمارے ملک کا نظام ہے اس کے تحت ہمیں چلیں گے. کسی رشتہ دار کو یا کسی دوست کو اس پہ اولیت ہم نہیں دیں گے. اور یہ ساری چیزیں ہماری اوپر اس لیے آتی ہیں کہ ہم قوم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتے ہیں. اس لیے اگر ہم کرپشن کرتے ہیں تو وہ جو بلینز کی کرپشن کرتے ہیں، اگر ہم 1 روپے بھی کرپشن کرتے ہیں تو میں بلین سے زیادہ والے آدمی سے زیادہ میں کرپٹ ہوں، کیونکہ میں نے امانت میں خیانت کی ہے. اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری بہت بڑی آتی ہے. شاہ صاحب، میں اگر مسلم لیگ نون کے لوگ اکثر اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ اپوزیشن میں آپ یا اعتزاز احسن صاحب اس احتساب کے عمل کو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے رینکس میں اگر دیکھا جائے تو اس بڑے سے بڑے سکینڈلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اپنے رینکس کے اندر موجود ہیں. 2 وزراء اعظم ECL کے اوپر اس وقت موجود ہیں. عزیر بلوچ 197 قتل کا وہ اعتراف کر چکا ہے. ڈاکٹر عاصم پہ 462 ارب روپے کے کرپشن کے چارجز ہیں. رینٹل پاور پلانٹ، حج کرپشن کیس، OGDCL، ٹیڈیپ 7 ارب، سوئس اکاؤنٹس، NICL. یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ ستارہ امتیاز تک انہوں نے کسی قسم کے کک بیکس کے ساتھ دیے ہیں، اور بڑے اس طرح کے الزام. ایان علی کا تو خیر وہ پتہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں، میں اس کو جوڑنا چاہتا، لیکن وہ بھی ایک سکینڈل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ اتنے الزامات، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے مورل اتھارٹی کی کس طرح بات کرتے ہیں؟ ہم پہ تو پہلے بھی الزام تھے 88 سے لے کے، تو عادت ہو گئی. اور اس کے بعد 96 میں بھی آئے. جی آپ نے دیکھا کہ
جب ایسا وقت آیا کہ الزام ثابت نہیں ہو رہے تھے کہ ججوں کو پریشرائز کر کے سزائیں دلوائی گئیں اور پھر سپریم کورٹ نے ان سزاؤں کو ختم کیا. محترمہ کی زندگی میں حکومت نے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50-60 کروڑ خرچ کیے سوئز اکاؤنٹس پہ, نیکلیس پہ. کوششیں کی گئی, محترمہ کو جانا پڑا, محترمہ کو پیش ہونا پڑا, گواہ آئے, ہر چیز ہوئی, کوٹ ٹیکنا کیسز, ہر چیز ہوئی, مگر بی بی کے اوپر کبھی کوئی ثابت نہیں ہوا. الزام لگتے رہے. اب بھی جو کچھ چیز ہے, عزیر بلوچ ہو یا ڈاکٹر عاصم ہو, یہ اب حکومت کے حوالے ہے, یہ لوگ جوڈیشری کے حوالے ہے, ان کے کیسز ہیں, ان کے ساتھ جو پاکستان کا قانون ہے, آئین ہے, جو کچھ ہوگا سر عزیر بلوچ کی تو جیٹ ہی آ گئی سامنے تو آیا, ٹھیک ہے. ناظرین, خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑا خوبصورتی سے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت خوبصورتی سے ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں, چاہے ایوان کے اندر ہوں یا ایوان سے باہر ہوں. بہرحال لیکن سوال ابھی کافی ہیں, ہمارے پاس بھی کافی ایمونیشن ہے جو ہم ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھیں گے. دیکھتے ہیں آگے کس طرح یہ کھیلتے ہیں, یا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کی تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ جب بھی حکومت کے اوپر کوئی برا وقت ہوتا ہے تو اپوزیشن اس سے فائدہ بھی لیتی ہے اور کھڑے بھی ہو جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ دھکا دے کے اس حکومت کا خاتمہ کرے اور پھر ہم آ جائیں. آپ کو ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ ڈٹ جائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آخر کیوں؟ میاں صاحب, کل سے آپ پریشان ہیں. کیا ہم دوستوں کا کام یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کی طاقت بنے یا آپ کو پریشان کریں؟ نہیں, ہم آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کمزوری جمہوریت کی کمزوری ہے. سیاست میں جو ایوان کا کنٹریبیوشن ہے, اس نے اپوزیشن اور گورنمنٹ کو آپس میں اتنا نزدیک کر دیا ہے سب کو کہ کوئی سازشی اپنی ایک سوئی بھی وہاں سے گزار نہیں سکتا. یہ کل کی بات ہے. جی ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. یہ خورشید شاہ صاحب کا وہ بیان تھا جب دھرنا دیا جا رہا تھا اور اس دوران ایوان کے اندر کھڑے ہو کے خورشید شاہ صاحب نے اپنی تقریر کے دوران کن اہم پوائنٹس کی بات کی تھی. خورشید شاہ صاحب, اس وقت آپ نے ایک بات کہی کہ چند ہزار لوگ اسلام آباد کو یرغمال بنائے بیٹھے ہیں, دھرنا دیا جا رہا تھا اس وقت اور آپ کا اشارہ ان کی طرف تھا. آپ کو لگتا ہے وہ لوگ ٹھیک تھے اس وقت؟ نہیں, وہ اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی غلط تھی. غلط تھی, کیونکہ جس قسم کی بات تھی, جو بات تھی, اگر لوگ آ کے دھرنے دے کے اور حکومتیں تبدیل کرتے رہے, جو ہمارا سسٹم ہے اس ملک کا جس کے لیے ہم لڑے ہیں, اس کا ایک سسٹم ہے جو آئین کے اندر موجود ہے, اس تحت ہی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب پھر آپ کا تو رائیونٹ کا کوئی پروگرام نہیں ہے؟ تو آپ کو یہ بھی علم ہوگا, تو ہم نے منع کیا تھا. منع کیا تھا, لیکن اب ہے منع کیا تھا ہم نے. ہم چادر اور چودیواری کا احترام کرتے ہیں. تو یعنی بیسیکلی بیانات کی حد تک آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, لیکن جہاں بات باہر پروٹیسٹ کی آئے گی, آن روڈ آئے گی یا جلسوں کی آئیں گی, آپ نہیں. میں نے تو آپ سے کہا کہ رائیونڈ ہے ایک گھر ہے جہاں کوئی خاتون رہتی ہے, ٹھیک, جہاں عورتیں رہتی ہیں, جس کو اس لیے تو چادر کہتے ہیں اور چار دیواری کہتے ہیں. سر کون سی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ عورتیں نہ ہوں؟ تو احتجاج کرنا ہو یا ہمارے لیے ڈی چوک تھا نا, وہاں عورتیں, گھر تو نہیں تھا نا, ٹھیک ہے, میدان ہے نا, ٹھیک ہے, جہاں ہمارے پاس سیاست کے لیے گھروں پہ حملے نہیں ہوتے, جنگوں میں ہوتے ہیں گھروں قلعوں پہ حملے. مگر پنجاب اسمبلی کے باہر دے دیں, وہ ٹھیک ہے, وہاں دے دیں, بہت جگہ ہے. آپ بیسکلی بار بار عوام یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی اس قسم کا وہ لوگ لاہے عمل طے کرتے ہیں تو آپ کہاں تک ان کا ساتھ دیں گے, کہاں تک جائیں گے آگے؟ دیکھیں, ہم جمہوریت کے لیے, اس کی بچاؤ کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, سسٹم کے لیے, سسٹم میں کرپشن جو ہمارے رگوں میں زہر کی طرح دوڑ چکی ہے, پڑ چکی ہے, ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کافی حد تک بھی آگے. اچھا, یہی آرگومنٹ جب آپ نے اس وقت اپنی تقریر کے دوران بھی آپ نے بات کی تھی کہ لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو بچاتے بچاتے حکومت کو بچا رہے ہیں, آپ ابھی بھی تو وہی کر رہے ہیں. آپ جمہوریت کو بچانے کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن آپ ایک ایسا وزیر اعظم جو آپ کے 7 سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر رہا ہے, آپ اس کو پھر بچا رہے ہیں. نہیں, ہم بچا نہیں رہے. اگر وہ بالکل اڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, اور میں سپریم کورٹ کمیشن بھی نہیں بناؤں گا, ٹھیک ہے, اور یہ خط بھی نہیں لکھوں گا,
آئین کے اندر اپنے قانون میں کوئی نیا قانون نہیں بنائیں گے، ہم فورنسک آڈٹ نہیں کروائیں گے، ہم کمیشن کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کمیشن بنائیں گے. جب اس حد تک جائیں گے تو اس وقت ہم سوچیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت سوچیں گے، ابھی نہیں سوچا. ابھی کیوں؟ آپ کو لگتا ہے وہ سٹیج آئے گی؟ اللہ کرے گا میاں صاحب کو بات سمجھ میں آئے گی ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے. کس طرح سمجھ آئے گی؟ ابھی تک تو نہیں آئی. آپ لوگوں نے اتنا پریشر ڈالا ہے، ابھی تک تو نہیں آئی. آئے گی، سمجھ آ جائے گی. اچھا خان صاحب، اچھی باتیں اچھی امیدوں کے ساتھ رکھنی چاہیے سامنے. اچھا نہیں، اچھی بات ہے. کہ آپ نے اپنی تقریر کے دوران اس وقت یہ بھی کہا تھا میر جعفر اور میر صادق نے ٹیپو سلطان کو قتل کروایا تھا، اور آپ نے کہا تھا وزیر اعظم کو کہ آپ کی صفوں میں چند لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی بھی کیا ان کی صفوں میں چند ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں؟ بالکل ہے. پتہ نہیں میاں صاحب کو پتہ بھی ہے، علم بھی ہے. آپ نے بتایا؟ میں نے تو نہیں بتایا، اس کو پتہ ہے. اس کو کیا کرے، مجبور ہے ان حالات میں. کس بات کی مجبوری ہے؟ پتہ نہیں، اس کے اندر کی بہت سی مجبوری ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتا کچھ. شاید ان کو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالات میں وہ حالات بھی ایسے تھے، آج کے حالات بھی ایسے ہیں کہ اندر اس کی پارٹی کے اندر انتشار آ جائے، شاید یہ وجہ ہو. مگر وہ کوئی ایکشن کریں گے تو اس کی پارٹی میں انتشار نہیں ہوگا، ان کی پارٹی آگے بڑھے گی. آگے چلتے ہیں. احتساب کی ہم بار بار بات کرتے ہیں. خان صاحب، آپ کے اوپر دھرنے کے دوران آپ کے اوپر بھی، آپ کی ذات پہ بھی انہوں نے بڑے الزامات لگائے، اور بات جب نیب کے چیئرمین کی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مکمکہ ہوا ہوا ہے، نیب کی جانب سے کوئی مجھے امید نہیں ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ نیب کا چیئرمین سلیکٹ کرنے میں کیا خان صاحب کو بھی انوالو ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، قانون کے اندر اگر ہوتا تو بالکل ضرور ہم ان کو انوالو کرتے. ٹھیک ہے. ہمارا جو قانون بنا ہوا ہے، یہ بھی اس ملک میں پہلی مرتبہ ہم نے بنایا، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا کہ لیڈر آف اپوزیشن. پہلے اس سے پہلے اپوزیشن کو پوچھتے بھی نہیں تھے. اپوزیشن کا بھی اپنا ویژن ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے. اس وقت سچی بات ہے کہ نیب کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نیب کے اوپر سوالات نہیں اٹھتے. نیب کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اوپر نوٹس دیے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ثابت کیا جائے، کہو ثابت کرو ورنہ لکھ کے دو، یہ پیسے دے دو، مان لو. پری بارگن کیا جاتا ہے، اور چیزیں بہت سی ہوتی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے. کم سے کم نیب نوٹس تو لے لیتی، مگر وہ نہیں لے سکتی. احتساب کیوں نہیں ہوتا سیاستدانوں کا؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں لے سکتی کہ وہ شاید ڈری ہوئی ہے. کیونکہ اس سے پہلے نیب نے جب ایک میگا اسکینڈل سپریم کورٹ میں لے گئی تو 3-4 وزیر نکل آئے اور بڑی جذبات انہوں نے، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بیک فوٹ پہ چلے گئے. لاہور میں کوئی ایسی بات کی نیب چیئرمین تو لاہور میں وہ کہا کہ ٹانگیں توڑ دیں گے، کوئی آ کے دکھائے، وہ ڈر گئے. ایکسپلینیشن بھی آئی تھی. لاہوری تھریڈ تھا نا. اچھا شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی شخص ہو وہ پوری طرح احتساب کے لیے تیار ہے. کوئی بھی آ کے ان کا احتساب کرے، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ کوئی ادارہ کرے آ کے؟ کیوں نہیں کرتے. خورشید شاہ صاحب خود بھی تیار ہیں. میں بھی تیار ہوں. آپ کا بھی کوئی آ کے ایسا؟ دیکھیں نا، ہم تو الیکشن میں ہم لوگ سفید پوش لوگ ہیں، ٹھیک، اور سیاسی لوگ ہیں. 88 سے میں اس پارلیمنٹ میں ہوں. میں ایک گوشوارہ دیتا آتا ہوں. شاہ صاحب، آپ نے گوشواروں کی بات کی، میں آپ کا گوشوارہ دیکھ رہا تھا. 1,54,000 روپے آپ نے ٹیکس دیا، انکم ٹیکس. اصل میں بدبختی یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی شاہ صاحب، مطلب اس سے زیادہ ٹیکس تو شاید میں مجھ جیسا چھوٹا سا ملازم ہی دیتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ میرے اسپاؤس بھی ہیں، وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. اچھا، وہ اس میں نہیں آتا، وہ اس کے اندر شو نہیں ہو رہا. میری ایگریکلچر ٹیکس اس میں شو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں کوئی انڈسٹری تو نہیں چلاتا. آپ نے، آپ کے جو اثاثہ جات ہیں وہ ماشاءاللہ 1 سال میں ڈبل ہو گئے. پہلے 2 کروڑ 18.5 لاکھ کے تھے، پھر 4 کروڑ 26.5 لاکھ کے ہو گئے. 1 سال میں ڈبل. کوئی ہمیں بھی طریقہ بتائیں. آف دا ریکارڈ ہو جائے میں آپ کو بالکل بتاؤں گا. اچھا، ہے ایسا طریقہ؟ بالکل بتاؤں گا. وہ آف شور کمپنی کا تو نہیں ہے؟ اللہ رحم کرے، میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا. کہ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے، جن لوگوں نے اپنی سیاست میں کبھی حرام کا پیسہ نہیں ملایا، خداوند کریم، میں سب قوم کے لیے کہتا ہوں، خداوند کریم ان کو آسمان سے بھی ایسا رزق دیتا ہے جو تصور لوگ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیں بڑی بڑی اپرچونٹی اویل ہوئی، مگر کبھی ہم نے مڑ کے اس حرام کے پیسے کو نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اور اگر میں اتنی وزراتوں میں رہا ہوں 88 سے، میری وزراتیں سامنے پڑی ہیں، جا کے اسکینڈلائز کر سکتے ہیں تو دیکھیں. کوئی ایک چیز دیکھ کے
بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے دیگر افراد آپ کے حلقے کے ساتھ والے، آپ کا 199 ہے این اے، ان کا 198 ہے. نعمان الاسلام شیخ، میں آن دا ریکارڈ یہ بات بھی بتا دوں کہ وہ میرے ایٹسن کالج میں میرے اپنے کلاس فیلو تھے. ان کا انکم ٹیکس 31,377 روپے. ایٹسن کالج میں جب وہ پڑھتے تھے تو اس وقت ہی کم از کم ان کی جو ایک ماہ کی فیس تھی وہ 10,000 روپے تھی. تو وہ پورے سال کا انکم ٹیکس ماشاءاللہ، اب وہ ایک ایم این اے ہیں، وہ میرا ہی کلاس فیلو ہے، لیکن میں پھر بھی سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کے بہت قریب ہیں، آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق. 31,377 روپے. یار بات سنیں، کیا مجھے وہ بتائے گا کہ میرے پاس کیا ہے؟ نہیں، احتساب ہونا چاہیے نا. آپ پوچھتے نہیں ہیں. وہ اسکول میں پڑھتے ہوں گے اس وقت، مگر اس کی یہ بھی پیسے ہوں گے جو وہ تنخواہ لیتے ہیں پارلیمنٹ سے. ٹھیک ہے، تو ان کا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے. ان کی دیکھ لیں کہ اگر ایسیٹس میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہوں گی نا، ایسیٹس میں ہوں گی. پھر اس میں دیکھنا کہ انڈسٹری میں کوئی حصہ ہے، کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے. ایگریکلچر لینڈ کا تو اس میں نہیں آئے گا. شاہ صاحب آپ ایک انصاف کی بات بتائیں، نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہو تو کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اب میں بولوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آئیڈیا کوئی تو آئیڈیا. میں جب الیکشن لڑتا ہوں تو مجھے پیسے بچ ہی جاتے ہیں. ماشاءاللہ. واہ شاہ صاحب، یہ کوئی ہمیں بھی کوئی، یہ میں نے آف دا ریکارڈ چل بھی کیمرہ بند ہوا، میں نے پوچھنا ضرور ہے. ایک تو ویلتھ کس طرح ڈبل ہوتی ہے اور انتخابات میں پیسے بچانے کس طرح؟ خرچ ہوتے ہیں میں کبھی آج تک الیکشن میں اپنا پیسہ میرا خرچ نہیں ہوا ہے. تو کیا مطلب آپ میرے کو دوست کرتے ہیں، دوست یار پیار کرنے والے؟ دوست کانسٹیٹوئنسی کے لوگ پولنگ اسٹیشن سنبھالتے ہیں، گاڑیاں نہیں لیتے مجھ سے، پیسے نہیں لیتے. الیکشن والے دن پوسٹر کوئی بنا کے دے جاتا ہے، کوئی گلاس بنا کے دے جاتا ہے، کوئی مگے بنا کے دے جاتا ہے. پھر خان صاحب کے وہ بار بار کہتے ہیں اے ٹی ایم مشینز لیفٹ رائٹ پہ، وہ بھی تو پیار کرنے والے ہیں سارے لوگ کرتے ہیں. اچھا، الٹیمیٹلی لاکھ سوا لاکھ بچ ہی جاتا ہے. اچھا، گڈ، ویری گڈ. اور وہ میں دیتا ہوں کسی کو، یار تم جا کے اپنا گھر بنا لے، کچھ بچ کے اب یہ پیسہ تو میں نے لے جاؤں گا. آپ لوگوں کا پیپلز پارٹی کا تو ایک پورا کوئی سسٹم ہوگا نا جس کے اندر آپ لوگ اسکروٹنائز کرتے ہیں کون آ رہا ہے، کس کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، کیا یہ بندہ کلین ہے یا بلیک ہے یا؟ بالکل، یہ تو لیڈرشپ دیکھتی ہے جب وہ. اور آپ کے یہاں پورا سسٹم ہے؟ ہر جگہ پہ یہی سسٹم ہوگا. نہیں سر، ہر جگہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو پھر اس طرح کے اسکینڈل نہ نکل رہے ہوتے نا. چلو میں کسی کی قبر میں تو نہیں جا سکتا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے، یہ پشاور کے اندر ابھی ایک الیکشن ہوا PK8، تو اس کے اندر پہلے پیپلز پارٹی لگ رہا تھا جیت رہی، لیکن اس کے بعد نون لیگ سیٹ بھی پہلے انہی کی تھی لیکن وہ جیت گئے. لیکن اس کے بعد وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے نظر آتا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. آپ لوگ بار بار جو بات کر رہے ہیں یا جو 7 سوال، جوڈیشل کمیشن، پاناما لیکس، آپ کے ساتھ نہیں. میں اسلام آباد جاؤں گا تو خیبر پختونخوا کے دوستوں سے پوچھوں گا کہ ہوا کیا؟ 11,797 ووٹ پیپلز پارٹی کے تھے. پیپلز پارٹی 10,900 پہ چلی گئی اور وہ 11,980 پہ چلی گئی. ٹھیک. ہمارے ووٹ ان کے پاس چلے گئے، ان کے ووٹ ہمارے پاس آ گئے. تو کیا ماجرا ہے؟ اچھا. اور ایک چیز تو آپ دیکھیں گے، اس حلقے میں پیپلز پارٹی پہلے بڑے کم ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے. 2,500-3,000 لیے تھے. ٹھیک. اب وہ 11,000 پہ پہنچ گئی ہے. ٹھیک. ناظرین، خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوسری اننگ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کھیلی ہے. سوالات ابھی بھی ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور پوچھیں گے ان سے کہ کیا ان کے وہ کوئی اہم جواب دے سکتے ہیں یا نہیں. پاناما لیگ سے ہی جڑا ایک اہم انکشاف بھی ان کے سامنے کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خورشید شاہ صاحب کو میں اتنا کہتا ہوں کہ میرے دوست، ہم تمہارے علاقے میں پل بنا رہے ہیں، تم ہمارے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہو. شاہ صاحب، وزیر اعظم نواز شریف صاحب سکھر آئے، آپ سے گلہ کیا. انہوں نے کہا میں آپ کے علاقے میں پروجیکٹس بنا رہا ہوں، آپ میرے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ ابھی بھی کر رہے ہیں یا وہ، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب وہ بار بار وہ کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو، وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پڑے گا، تو وہ ابھی بھی دے رہے ہیں؟ آپ لوگ مانگ رہے ہیں یا وہ رول بیک ہو چکا ہے وہ ڈیمانڈ ساری؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے پہلے دن بھی استعفیٰ نہیں مانگا تھا. ٹھیک ہے. اور چیئرمین نے جو استعفیٰ کی بات کی بڑی اوپن ہوئی کہ میاں نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ جب سپریم کورٹ کا آپ کو نوٹس آیا تو اب بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی دے دینا چاہیے؟ تو یوسف رضا گیلانی نے استعفیٰ دے دیا. اسی ناطے سے بلاول نے کہا اب آپ استعفیٰ دو جناب. ایک بات دیکھیں، ہم نے استعفیٰ کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا
کہ ایک طرف ہم اپنی ڈیمانڈ میں جو ہم نے 9 نکات بھیجے 2 مئی کی میٹنگ میں، کہ اس میں ہم نے کہا کہ تم آؤ اور پارلیمنٹ میں جواب دو. میری بات سمجھنے کی آپ سو بیسیکلی وہ آ رہے ہیں تو اس لیے آپ ڈیمانڈ اگر ہم ایک طرف ڈیمانڈ کرتے ایک طرف یہ کہتے تو آپ یہ ہمیں کہتے کہ آپ یہ اصول طریقہ تو بتا دو کہ آپ ڈیمانڈ بھی کرتے ہو بلاتے بھی ہو تو آپ چاہتے کیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس ایمبیگوٹی کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا. ہم نے کہا آپ پارلیمنٹ کے اندر آؤ اور آ کے پارلیمنٹ سے بتاؤ. تو اب آپ نے استعفے کا مطالبہ فی الحال واپس لے لیا؟ ہم نے تو کیا ہی نہیں سر، ایسے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پاناما لیکس کے حوالے سے پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان تحریک، ان کا یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کی 6 ایسے لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف 1 آدمی ہے جس کی آف شور کمپنی. کس کی جانب اشارہ تھا؟ مجھے پتہ نہیں. اچھا، آپ کو رحمان ملک صاحب کا بھی ویسے نام آیا، محترمہ کا بھی نام آیا، شاید ان کی طرف ہو. لیکن ایک انفارمیشن شاید ان کو نہیں پتا، زین سکھیرا ایک صاحب جانتے ہیں ان کو؟ زین سکھیرا کون ہے؟ میں نہیں جانتا. اچھا، نام سنا ہے. یہ زین سکھیرا صاحب، یہ ان کی آف شور کمپنی ہے. ڈاکومنٹس اس کے اس وقت ہمارے ناظرین اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ صاحب ہیں زین سکھیرا صاحب. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. یہ پرائم منسٹر پاکستان نہیں سر، یہ پرائم منسٹر پاکستان کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ہاؤس کے اندر تھے. اچھا. اور یہ ان کا پیپلز پارٹی کا آئی ڈی کارڈ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ہیں. اور یہ ان کا انویٹیشن ہے جو سابق صدر آصف علی زرداری نے ان کو ایوان صدر میں بلایا تھا. یہ ان کا گیزٹڈ نوٹیفیکیشن ہے بطور 20ویں گریڈ کنسلٹنٹ آف دا پرائم منسٹر زین سکھیرا صاحب کا. اور کب کا ہے یہ سر؟ ڈیٹ اس کی اوپر لکھی ہوئی ہے. اور یہ ان کی تصاویر ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. اور ان کی آف شور کمپنی کا نام ہے گولڈن واٹر ٹیلی کام. اور 31 جنوری 2012 کو یہ آف شور کمپنی بنائی گئی تھی. وزیر اعظم یوسف رضا، تو یہ نظر آتا ہے جی کہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہے یا شہباز شریف کے ساتھ ہے. جی اس کے اندر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ اپنا ماموں کہتے ہیں. عبد القادر گیلانی صاحب کے ان کے صاحبزادے کے کافی نزدیک ہیں. بڑا کامیاب شخص ہے جی، کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے فوٹو بھی نکالتا ہے. جی، تو ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہے اور اپنے آپ کو پاکستان پیپلز. اور ابھی جس سے بھی ہو، علی حیدر گیلانی ابھی جب ریکور ہوئے تھے تو عبد القادر گیلانی کے ساتھ پریس کانفرنس میں جناب جس کے بھی ہو، جی کسی کا بھی یہ ہے آ گیا ہے تو سب کو. میں تو سب کے لیے کہتا ہوں، ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ جو آف شور کمپنی میں غلط طریقے سے پیسہ لے کے گئے ہیں، ٹیکس نہیں دیا ہے، ٹیکس بچانے کی کوشش کی. دیکھیں میں ایک چیز صرف سمجھ دیں کہ صرف آف شور کمپنیاں نہیں ہیں. آف شور کمپنی میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ٹیکس بچائے. اگر ایک پاکستانی ذمہ دار شخص اپنا پیسہ اٹھا کے ٹیکس بچانے کی وجہ سے باہر چلا جاتا ہے، باہر ٹیکس بچاتا ہے، اور وہ ہو بھی حکمران جو قوم کو کہے اپنا ٹیکس دو، جو آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کاٹ لے، آپ ٹیکس دے، وہ اگر ٹیکس بچانے کی بات کرے تو وہ مجرم سب سے بڑا ہے. سر یہ تو محترمہ کا بھی نام نہیں آیا ہوا اس کے اندر، پاناما لیکس کے اندر ان کا. یہ آئے تو دیکھیں گے نا جناب. اچھا، وہ مطلب ساری آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹانس آپ دے رہے ہیں ان کے لیے بھی؟ ہاں سب کے لیے ہے کہ محترمہ کا آ رہا ہے، محترمہ کا ہوگا تو اس وقت بھی آ جاتا ہے. ٹھیک آتا ہے. اور دیکھنا یہ کہ محترمہ کا کیسے آیا، کس نے کیا ہے. اچھا، دیکھنا پڑے گا. این کیو ایم کے علی رضا عابدی صاحب نے ایک ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے کہا کہ متحدہ اپوزیشن کو اگر وہ سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملتا حکومت کی جانب سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ حمایت کرتے ہیں اس بات کی؟ دیکھیں جب یہ بات آئے کہ استعفیٰ دے دے تو ہم تو خود ہی ماحول کو، سسٹم کو ختم کرنا چاہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہم نے بات کی ہے اس کو فالو کرے. ہمارے پاس ایک کوریڈورز ہے جس کوریڈور سے یہ چیزیں صاف ہو سکتی ہے. اگر وہ نہیں استعمال ہوتا کوریڈور؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوتا تو اس میں دیکھ لیں گے کیا کرنا چاہیے ہمیں. ابھی تک آپ نے کچھ سوچا؟ میں بیٹھ کے فیصلہ کر دوں. وہ اس لیے کیونکہ زرداری جیسے علی رضا عابدی صاحب کی آپ نے بات کی ہے نا، جی
تو وہ اس کی باتوں پہ اگر ہم ایک ایک کی باتوں پہ فیصلے کرتے پھر نہیں فیصلہ نہیں، میں آپ کی رائے لے رہا تھا اس کے اوپر. آصف علی زرداری صاحب کا اب تک کوئی بیان نہیں آیا اس معاملے کے اوپر، اب تک انتظار اس بات کا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اسپیچز میں کہہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا، آپ نے کہا ہم نے اب تک کوئی مطالبہ نہیں کیا. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سوچ کیا رہی ہے. آصف زرداری صاحب اگر جب بول دیں گے تو شاید پھر سمجھ آ جائے گی اچھا یہ ایکچوئل سٹانس ہے. دیکھیں زرداری صاحب آج کل لنڈن میں، وہ پالیٹکس، خان صاحب بھی لنڈن میں تھے. خان صاحب تو لنڈن میں گئے ہیں. زرداری صاحب سے آپ کی بات چیت تو ہوتی رہتی ہوگی، آپ ان سے گائیڈنس وغیرہ لیتے ہوں گے. کب واپس آ رہے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے، اب تک میں نے پوچھا نہیں ہے. مطلب کوئی خاص وجہ، میں نے صحت پوچھا کی نہیں. ٹھیک ہے، مطلب میں نے پوچھا نہیں ہے ان سے اچھا، کہ کب واپس آ رہے ہیں آپ. لیکن آپ نے میں کوئی ایسی ذمہ داری بات نہیں کروں گا جو غیر ذمہ دارانہ ہو. آخری حصے میں چونکہ ہم جا رہے ہیں، راجہ ریاض پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ایک عجیب ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بھی آپ کو چھوڑ گئے. پیپلز پارٹی پنجاب میں اور بھی دیگر بھی کئی ایسے افراد ہیں جو کچھ ناخوش ہیں. منظور اٹو صاحب کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جی بس پنجاب کی جو صدارت تھی وہ گئی. کیا ہو رہا ہے پاکستان؟ صدارت تو وہ پارٹی نے ساری تنظیمیں توڑ دی ہے، اور منظور اٹو صاحب کی مرضی سے، سب کی مرضی سے، سارے پریزیڈنٹ کی مرضی سے توڑی ہے. راجہ ریاض کا ہمیں افسوس ہے کہ پارٹی میں اس کے 35-36 سال زندگی کا اس میں گزرا، اور اس نے اس وقت پارٹی کو چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا ہے، کس وجہ سے چھوڑا ہے، میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر میرا رابطہ ان سے نہیں ہوا. ہمیں افسوس ہے کہ راجہ ریاض کی پہچان پیپلز پارٹی تھی. جو اپنے پارٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، جس پارٹی میں جاتے ہیں تو پہلے ان کو گلے لگایا جاتا ہے، بڑا آدر بھاؤ کیا جاتا ہے. بعد میں مسئلہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے لڑائی مار دھاڑ دیکھی ہے تحریک انصاف میں. تحریک انصاف سے آپ نے گلا کیا یار کیا کر رہے ہو، ہم ایک جگہ بیٹھ کے مل کے احتجاج کر رہے ہیں، آپ ہمارے آدمی تو. ہر بندے کی، ہر پارٹی کے اپنا اپنا رائٹ ہوتا ہے. وہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں. پروگرام کا آخری سوال خورشید شاہ صاحب، چاہے جو بھی ہو احتساب وزیر اعظم کا ہوتا یا نہیں ہوتا، جمہوریت کے لیے خورشید شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی کھڑی رہے گی. ہم نے جمہوریت کے لیے، ہماری لیڈرشپ نے بہت بڑا قربانیاں دی ہیں، سیکریفائی کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک. مگر جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کے آڑ میں ملک کو ہم لوٹتے رہیں. ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس جمہوریت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی دی. ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس کے لیے بینظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی. خورشید شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا ہم بے شک ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن ایسی قوتوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو ملک کو لوٹنے کی بات کرے. وزیر اعظم نواز شریف اب خطاب میں کیا اہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن احتساب کا عمل ضرور ہونا چاہیے. عوام کا یہی مطالبہ ہے. سوال یہ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.